अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल की पॉडकास्ट के साथ मैं हूं डॉक्टर सानिया तारिक। नाज़रीन, यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जो रियासत की सबसे कदीम और सबसे जो बड़ी दरसगाह अगर हम कहें तो वो है जिसको बने हुए, जिसको काम करते हुए 30 साल से ज़ायद का जो अरसा है वो गुजर चुका है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है यूनिवर्सिटी मतलब पुरानी होती जा रही है, लेकिन उसके जो मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं कम होने की बजाय। एक होता है कि इदारा वक्त के साथ साथ बेहतर होता है, उसमें जो सहूलियात होती हैं, उसका जो एक काम करने का मैकेनिज़्म होता है वो बेहतर होता है, उसमें इम्प्रूवमेंट आती है। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हर गुजरते दिन के साथ यूनिवर्सिटी पीछे जा रही है। आए रोज़ हमें नज़र आता है स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, हड़तालें हो रही हैं। तो आज इस सब पे बात करेंगे। अभी रिसेंटली भी हमने देखा कि एक हड़ताल हुई स्टूडेंट्स की तरफ से, यूनिवर्सिटी बंद की गई और उसी दौरान हमने देखा कि पुरतशद्दुद जो वाक़यात हैं वो भी रिपोर्ट हुए यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स की जानिब से भी, और मुख्तलिफ जो एक तरह की सिचुएशन थी खासी टेंस रही। तो इस सब पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फ़हीम भैया जो यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के स्टूडेंट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, और उसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर स्टूडेंट लिबरेशन फ्रंट है उसके स्पोक पर्सन भी हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि स्टूडेंट्स के इश्यूज़ क्या हैं, प्रोटेस्ट क्यों हो रहा था और ये पुरतशद्दुद क्यों हुआ। स्टूडेंट्स के हाथ में कलम होना चाहिए, वो यूनिवर्सिटी आते हैं, वो पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन राइट्स की बात ठीक है वो करते हैं, फैसिलिटीज़ अगर उनको नहीं मिल रही, लेकिन पुरतशद्दुद असला कहाँ से आया और किस तरह की सिचुएशन बनी और ऐसे हुआ क्यों। सबसे पहले तो आपको पॉडकास्ट में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, मुझे बताइएगा कि चूँकि यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में आप एक पॉलिटिकल जो आपकी हमें एक्टिव नज़र आते हैं आप स्टूडेंट्स की तरफ से, तो मुझे बताइएगा कि बेसिकली इश्यूज़ क्या हैं, वो कौन से राइट्स थे जिनके लिए स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, और वो क्या चीज़ें थी जो वो मांग रहे थे, और मांगते मांगते चीज़ें इतनी ख़राब हो गई कि यूनिवर्सिटी पूरे एक हफ़्ते के लिए या एक जो नामालूम मुद्दत है उसके लिए बंद करनी पड़ी। सबसे पहले जो तमाम तलबा का जो बेसिक जो डिमांड थी वो फ़ीसिस में कमी की थी, और जामिया कश्मीर के अंदर अगर आप फ़ीसिस का हिसाब ले लें तो बहुत अगर इसके तनासब से देख लें तो गुज़श्ता 3 सालों के 3 सालों में 110% तक जो है वो फ़ीसिस में इजाफ़ा कर दिया गया है, जिसमें ट्रांसपोर्ट फ़ीसिस से लेके ट्यूशन फ़ीसिस से लेकर, और मेन मसला जो है वो फ़ीसिस का था। और तलबा की पहली डिमांड जो है वो मेन इशू जो है वो 50% तलबा की जो डिमांड है कि वो फ़ीसिस जो है वो कम की जाए। उसके अलावा जो दीगर में इश्यूज़ हैं उनमें स्कॉलरशिप की जो है वो मुनसफ़ाना तकसीम नहीं है, हॉस्टल्स के बेशुमार इशू हैं, वो छतर क्लास हॉस्टल हो, चेला हॉस्टल्स हो, और जो तालबात को हिरासा करने के हवाले से मामलात यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की तरफ से, और दीगर जितने भी इश्यूज़ हैं वो यूनिवर्सिटी की हद तक डिपार्टमेंट्स के लेवल पर जो स्टूडेंट्स के मेन इश्यूज़ हैं। और फिर इंटरनेट की जो फराहमी ना है कि आज के इस जदीद दौर के अंदर भी देखें कि कश्मीर के इस खत्ते के अंदर, इनकी रियासत की सबसे बड़ी दरसगाह के अंदर जो है वो स्टूडेंट को जो है वो इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं मिल रही है। और इसके अलावा जो दीगर इश्यूज़ थे डिपार्टमेंट की सतह पर, जो मेन इश्यूज़ जो है वो फ़ीसिस को लेके ये तहरीक स्टार्ट। अच्छा फ़हीम, आपने बात की कि फ़ी में तकरीबन 110% इजाफा किया गया है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के जब तर्जुमान की हम देखते हैं प्रेस रिलीज़, तो वो ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ जो HEC का क्राइटेरिया है उसके मुताबिक 10% इजाफा किया गया फ़ी में। तो क्या इसकी कोई जस्टिफिकेशन आपके पास है कि स्टूडेंट्स ठीक है इस मामले पर, या यूनिवर्सिटी ने जो प्रेस रिलीज़ जारी की है वो हक़ाइक़ पे मबनी है? मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी के तर्जुमान साहब की तरफ से जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है, अगर आप उनके नोटिफिकेशन जो है वो फ़ीसिस में इजाफे के गुज़श्ता 3 सालों से वो मेरे पास मौजूद भी हैं, मैं पब्लिक भी कर सकता हूँ कि वो कि कौन से पहले कितनी फ़ीस थी और अभी। और ख़ुद हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो आज से 3 साल पहले, जब हम यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं, जब हमने एडमिशन लिया था तो जो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस थी वो 30,000 थी और 200 कुछ रुपीज़ थी, और इस साल जो एडमिशन हुए हैं वो 64,000 और 300 और 20 रुपीज़ जो है वो इस साल एडमिशन्स हुए हैं जो फ़ीसिस के वाले से। और इसी तरह आप देख लें कि ये 3 सालों के अंदर अगर आप हिसाब लगा के देखें तो 110% जो है वो ये इजाफा मिलता है। और ये यूनिवर्सिटी के जो नोटिफिकेशंस हैं उनके मुताबिक आप देख सकती हैं कि हम खुद 3 साल पहले जब फ़ीसिस दे के आए थे और रिसेंटली जो फ़ीसिस दें, यानी नोटिफिकेशंस मौजूद हैं, नोटिफिकेशन मौजूद हैं। ठीक है। मुझे ये बताइएगा कि आपने हॉस्टल के इशूज़ की बात की, आपने ट्रांसपोर्ट के, तो मुझे शॉर्टली बताइएगा कि ट्रांसपोर्ट का क्या इशू है, क्या बसेस मौजूद नहीं है, या फ़ी का कोई इशू है? इस तरह से हॉस्टल के अंदर, हॉस्टल तो मौजूद है, तो क्या उनके अंदर फैसिलिटीज़ नहीं है, या इशू क्या है वहाँ पे, क्या ट्रांसपोर्ट का जो बेसिस मसला है कि ट्रांसपोर्ट फ़ीसिस के अंदर भी पहली बात यह है कि वो इजाफा कर दिया गया था इस तहरीक के अंदर, और यूनिवर्सिटी तर्जुमान साहब ने, जैसे कि आपने बात की है कि वो कह रहे थे कि इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन देख लेंगे कल उनकी एक और प्रेस रिलीज़ आती है कि जो ट्रांसपोर्ट की मद में हम फ़ीसिस ले रहे हैं वो वापस हमने नोटिफिकेशन
اپلیکیشن واپس لے لیا, وہ 6,000 روپے جو ٹرانسپورٹ یونیورسٹی کی طرف سے ہی ہے. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ فیسز میں اضافہ نہیں ہوا, دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اضافہ واپس لے لیا وہ ٹرانسپورٹ کی مد میں. اور جب ٹرانسپورٹ کی مد میں اس جامعہ کے اندر یہ انوکھا رولز ہم نے اس مرتبہ یہ دیکھا ہے کہ جو طالب علم وہ چاہے ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں یا نہیں کرتے, ادھر لوکلز کے ہیں جو چیلا کیمپس کے اندر ہیں, وہ ادھر ہی ان کے ہاسٹلز ہیں, ادھر ہی رہتے ہیں, لیکن فرسٹ سیمسٹر کے اندر جو بھی آئے گا اس کو ٹرانسپورٹ فیس دینی پڑے گی. یہ انوکھا جو ہے وہ قانون تھا اس ریاست کے اندر, اس جامعہ کے اندر, جس کے خلاف جو ہے وہ طالب علم جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے. بسیز کا جو ایشو تھا وہ رہ گیا تھا کہ بسیز کے حوالے سے ٹرانسپورٹ کی کمی ہے. آئے روز آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں, وہ یونیورسٹی انتظامیہ تک پہنچتے ہیں کہ طالبات جو ہے وہ گاڑیوں سے گرتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ جگہ نہیں ہوتی ہے, جب وہ بیٹھتی ہیں بسیز کے اندر وہ کھڑی ہو کے آنا پڑتا ہے, اور اس طرح وہ گرتی ہیں, آئے روز حادثات پیش آتے ہیں. تو اب جو ڈیمانڈ یہ ہے کہ بسیز کی تعداد میں بھی اضافہ کیا جائے. چلے ایسے ہی ہو گیا, اس کے لیے احتجاج بنتا ہے اور ہونا چاہیے, لیکن وہ ایک پورا من احتجاج تھا اسٹوڈنٹس کی طرف سے پروٹیسٹ کیا گیا, وہ تو پرتشدد کیسے ہو گیا؟ کیونکہ ابھی تک جو FIR سامنے آ رہی ہیں, جو رپورٹس ہیں, اس میں مطابق تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی طرف سے فائرنگ کی گئی. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مقامی لوگ تھے, تو وہ بیسکلی تھا کہ کیا وہ اسٹوڈنٹس کی طرف سے تھا یا پھر وہ کوئی وہاں کے لوکل سے, یا وہ کوئی بالکل تھرڈ پارٹی تھی جس نے وہاں پہ آ کے فائرنگ کی, اور یونیورسٹی کے ایک امپلائی بھی زخمی ہوئے, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اسٹوڈنٹس کا بھی سنا کہ وہ بھی زخمی ہوئے. تو وہ کیا تھا؟ میڈیا پہ چلنے والے خبروں کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ, کہ میڈیا پہ جو ہے وہ 2 دنوں سے جو خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ 2 طلبہ گروپوں کے درمیان جو ہے وہ تصادم ہوا ہے یا لڑائی ہوئی ہے. 2 طلبہ گروپ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ہے. طالب علم جو اپنے پرامن طریقے سے اپنے طالبات کے حق میں جو ہے وہ احتجاج کر رہے تھے, اور کوئی بھی وہ اسٹوڈنٹس ہو وہ جا کے ان پہ جو ہے وہ زبردستی کرنے کی کوشش کرے, تو وہ کوئی 2 طالب علم کی یا 2 گروپوں کی لڑائی نہیں بن جاتی ہے, بلکہ پرامن طریقے سے میں اس پوری تحریک, اس طالب علم کی تحریک کو جو ہے وہ لیڈ کر رہے تھے ہم. اور اس پوری تحریک کے اندر کسی بھی طالب علم جو ریگولر طالب علم ہے یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے, ان کا بھی آپ موقف لیں گے کہ کسی کا کوئی ایسا کردار کہ جو کہیں کہ طالب علم جو ہے وہ ہماری جو پروٹیسٹر جو طالب علم تھے وہ اسلحہ لے کے گئے یا ان کی طرف سے کوئی پرتشدد واقعات ہوئے, ایسا کوئی نہیں. اگر اس طرح کو کوئی طالب علم کی طرف سے کوئی ایسا واقعہ ہوتا جو احتجاج کر رہے تھے, تو یونیورسٹی انتظامیہ جو ہے ابھی تک کارروائی کر چکی ہوتی. ہاں جی, جو پرتشدد واقعات بنائے جا رہے ہیں, اور اس جامعہ کے اندر یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے روایت رہی ہے کہ جب بھی طلباء سنجیدہ بنیادوں پہ اپنے مطالبات کے حق کے لیے کسی تحریک کا آغاز کرتے ہیں, تو ایسے عناصر جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح اس تحریک کو خراب کرنے کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دیے جاتے ہیں. وہ ضلع انتظامیہ کی طرف سے ہو, ریاست کی طرف سے ہو, یا یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے, جو طلباء کو اصل مقاصد سے ہٹا کر اور طرف لے جاتے ہیں. اور حالیہ واقعات جو وہ اسی کے تناظر کے اندر ہیں کہ جب اسٹوڈنٹ اپنے جینون ایشوز کے لیے احتجاج کر رہے تھے, فیسوں میں اضافے کے لیے اور دیگر جو مطالبات ہم نے یہاں پہ پہلے ڈسکس کیے ہیں, اس کی طرف ایشوز کر رہے تھے, اور ایک ایسا واقعہ جو ہے وہ وہاں پہ بنا کے تمام لوگوں کی, تمام میڈیا کی توجہ اس واقعات کی طرف جو ہے وہ چلی گئی, اور اصل جو طلباء کے ایشوز تھے جن کو کوئی ڈسکس کر رہے تھے طالب علم لے کے احتجاج کر رہے وہ پس منظر چلے گئے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک ہماری ختم نہیں ہوئی, یا نہ ہی ہم اس واقعے کو بنیاد بنا کے جو آج بھی جو ہمارا احتجاج تھا طالب علموں کا, وہ چیلا کیمپس کے اندر جو احتجاجی دھرنا ہے اپنے طالبات کے حق میں, وہ بالکل پرامن طریقے سے جاری تھا. آج بھی جو ہے وہ طلباء نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. فہم, آپ نے ایک بات کی کہ انتظامیہ کی طرف سے چھوڑا جاتا ہے, تو کیا جو فائرنگ کرنے والا جو بھی شخص تھا, کیا اس کی طرف سے کوئی پروٹیکشن دی جا رہی ہے پولیس کی جانب سے یا یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے, کوئی اس طرح کی چیز بھی ہے؟ کیونکہ اسٹوڈنٹس کی طرف سے ہمیں سوشل میڈیا پہ یہ والی چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں کہ یونیورسٹی انتظامیہ اور پولیس اس کو بیک کر رہی ہے, حالانکہ اس کی تردید کی ہے جو SSP مظفر آباد ہے, انہوں نے کہا کہ کوئی بھی فیوریٹ نہیں ہے. تو اسٹوڈنٹس کیا رائے رکھتے ہیں اس بارے میں کہ کیا ایسا کچھ ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ آئے روز جو اسٹوڈنٹس اپلیکیشنز دیتے ہیں, اور ایسے عناصر, ایک مرتبہ جو یونیورسٹی کا آپ دورہ معیار دیکھیں کہ ہمارے طالب علم ساتھی پہ اوپر 2 دن پہلے جو ہے وہ ایک نوٹس جاری کر دیا جاتا ہے, اور ان کے ذمہ نوٹس کے اندر جو چیز لکھی جاتی ہے کہ وہ انہوں نے کوئی کسی طلبہ تنظیم کا کیمپ لگایا, انہوں نے کوئی کلاس ڈسٹرب نہیں کی, پورا طریقے سے کیمپ لگایا, ان کے اوپر نوٹس جاری کر دیا جاتا ہے. اور دوسری طرف ہماری ایک اور جو ہے وہ فیمیل طلباء ہیں, وہ چھتر کلاس کیمپس کی, ان کے اوپر جو ہے وہ نوٹیفیکیشن, ان کے نوٹس جاری کر دیا گیا کہ انہوں نے ہاسٹل کے اندر, روم کے اندر, یعنی کہ 5-7 جو طالبات ہیں ان کا اسٹڈی سرکل کیا ہے.
اور ان کے اوپر جو ہے وہ نوٹس جاری کر دیا جاتے ہیں اور ان کو سینٹرل ڈسپلن کمیٹی کے سامنے سے گزارا جا رہا ہے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ اسلحہ لے کے آتے ہیں طالب علم. اگر اسلحہ لے کے طالب علم آتے ہیں تو اس کا جوابدار کون ہے؟ یہ یونیورسٹی انتظامیہ، یونیورسٹی کی سیکورٹی ہے جو اس کی قصوروار ہے کہ وہ اسلحہ کیوں لانے دیتے ہیں. اور یونیورسٹی انتظامیہ کے پاس جب جاتے ہیں اسٹوڈنٹ اپنا تحفظ مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو یونیورسٹی انتظامیہ اپنا بے بسی کا رونا روتی ہے. آج جو اگر ضلع انتظامیہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ کارروائی کرتے ہیں یا کوئی نہیں ہونے دیتے، لیکن اسی ضلع انتظامیہ جو ہے وہ اگر میڈیا سے ہٹ کے وہ بیانات موجود ہیں جنہوں نے اسٹوڈنٹ کو کہا ہے کہ ہم بے بس ہیں، ہمیں نہیں پتہ ان کے پیچھے کون سی قوتیں ہیں جو ان کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ ایسا کریں. تو پھر طلباء کا جو یہ ڈیمانڈ ہے یہ بالکل جائز ہے. اور پھر میڈم ڈی ایس اے صاحبہ جو ہیں ہماری موجودہ، جب ہم نے ان سے بات کی کہ یہ واقعہ پہلے بھی چھتر کلاس کیمپس کے اندر ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا جس میں طلباء کو ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی اور پھر چیلا کے اندر بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں، تو آپ کارروائی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بالکل ہمیں میسج بھی دکھائے سب کہ ہم یہ دیکھیں پورے لیٹر پیڈ پہ جائیں کہ ہم نے ضلع انتظامیہ کو یہ اپلیکیشن، یہ درخواستیں دی گئی ہیں، اگر ضلع انتظامیہ کارروائی نہیں کرتی تو ہم کیا کریں؟ تو اگر پولیس جو ہے وہ کہتی ہے ہم پشت پناہی نہیں کر رہے ہیں کسی بھی ایسے عناصر کی، تو پھر ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جاتی ہے جو یونیورسٹی مجھے انتظامیہ بتائیے گا کہ ان سارے مسائل کا حل کیا یونیورسٹی کے اندر؟ اسلحہ کیا طلباء کوئی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں پوری آزاد کشمیر کے اندر؟ کیا اس طرح کا کوئی فیوچر میں پلان ہے یا کیا حل ہوگا اس کا؟ کیا طلباء یونین اس کا حل ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جب طلباء ان تمام مسائل کا جو حل ہے وہ طلباء یونینز کی بحالی ہے. جب طلباء یونینز جو ہے وہ بحال ہوں گی تو طالب علموں کے اندر جو ہے فکری اور آپ جو سیاسی بنیادیں اور سیاسی جو بحثیں ہیں وہ کھلیں گی. تو طلباء یہ جو نان ایشوز جو ہیں جن کو لے کے اپنی ذاتی مقاصد کے لیے جب وہ لڑائی کرتے ہیں یا دیگر جو لڑائیاں ایسے پرشدت واقعات پیش آتے ہیں، ان کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. اور ایک یہ بھی جو ہے وہ ریاست کی طرف سے اور یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے جو موقف آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ یونینز بحال ہوں گے تو زیادہ پرشدت واقعات ہوں گے یا اس طرح کو ہوگا. تو آپ پاکستان کے اندر 1984 کے اندر جب طلباء یونینز کے پابندی ہوئی، اس سے پہلے جب آپ تعلیمی اداروں کا حوال دیکھ لیں کہ تعلیمی اداروں کے اندر کتنے ایسے واقعات ہوتے تھے یا کتنے قتل ہوتے تھے، ان کی تناسب دیکھ لیں. اور 1984 سے لے کے آج 2025 تک آپ دیکھ لیں، ان کے حساب سے اگر آپ ڈیٹا کلیکٹ کریں تو ان کے جب طلباء یونینز نہیں ہیں تو زیادہ پرشدت واقعات ہوئے ہیں، زیادہ یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ قتل ہوئے ہیں، جو طالب علم ہیں وہ قتل ہوئے ہیں ان کے نان ایشوز کی بنیاد پہ. آج جب یونیورسٹی انتظامیہ جو ہے وہ اور دیگر جو یونیورسٹی کے ادارے ہیں یہ جب پازیٹیو ایکٹیویٹیز سے آپ طالب علموں کو جو ہے وہ اسٹڈی سرکل سے روکیں گے، آپ طالب علموں کو جو ہے وہ سیاسی بحثوں سے روکیں گے، تو پھر طالب علم جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ ان بحثوں کے اندر فرسٹریشن نکالنے کے لیے ایسے جو واقعات ہیں وہ کرتے ہیں. پھر طالب علم جو ہے وہ سنجیدہ بحث یا سنجیدہ مباحثوں کے اندر حصہ نہیں لیتے، پھر وہ ٹک ٹاک سے متاثر ہو کر جو ہے وہ ٹک ٹاکر بننے کی کوشش کرتے ہیں، میڈیا میں آنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے لیے وہ طرح طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں، کبھی اسلحہ لاتے ہیں، کبھی اسی طرح کے مال کٹائی کر کے. اور پھر یہ بھی بڑا المیہ ہے کہ جب مار کٹائی کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ شرمندگی نہیں کی جاتی بلکہ وہ فخر سے جو ہے وہ سوشل میڈیا کی زینت بنایا جاتا ہے کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا. تو جب طلباء یونینز بحال ہوں گی، طلباء کے اندر سنجیدہ بحثیں کھلیں گی، طلباء کے اندر سیاسی شعور آئے گا، تو طلباء ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر اس نظام کو بدلی کرنے کی کوشش کریں گے. ملک اور قوم کے لیے جو وہ حقیقی معنوں میں جو ہے وہ ایسے کارنامے دیں گے کہ جو تعلیم کا بنیادی مقصد ہے. کہیں نہ کہیں پروڈکٹیوٹی کی طرف جائیں گے. تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے تفصیلاً بتایا کہ ایشوز کیا تھے اور کیا چیزیں ہیں. یہ تھے فہیم جو یونیورسٹی آف آزاد جموں کشمیر میں ریسنٹلی جو ہونے والے انسیڈنٹ ہیں، انفارچونیٹ انسیڈنٹ، ان کے بارے میں بتا رہے تھے کہ یونیورسٹی کے اندر ایکچولی ہوا کیا، وجہ کیا تھی ان ساری پروٹیسٹ کی، احتجاج کی، اور پرتشدد کیسے بنا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں. اللہ نے کے بعد.